बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज के मौजू के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। देखिए, अगर आज मैं ये कहूँ कि मुसलमानान आलम के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है, बेशक बेशक, तो ये बेजा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आज रसूल अल्लाह मसरूर हैं, और जो वजह तख्लीक कायनात जब मसरूर हैं तो ये पूरी दुनिया इस वक्त वजद के आलम में और झूम रही है। हम पहचान सकें तो या ना पहचान सकें तो और बात है। जब ख़त्म मरतबत मग़मूम थे, बड़ा मशहूर वाक़या के कहा गया, या कुफ़ार उस वक्त कहते थे कि कोई बात नहीं, लोग दीन इस्लाम अपना रहे हैं, रसूलुल्लाह के बाद उनका कोई बेटा नहीं है या उनकी कोई औलाद नहीं है, इनके बाद ये दीन ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने दीन की बका का जो एहतमाम किया, उसके नज़ूल का, उसके ज़हूर का और उनकी विलादत का, अगर सही मानी में कहा जाए, दिन है इन्ना आतईना कल कौसर, हमने तुम्हें ए हबीब, हमने तुम्हें कौसर अता की। और तमाम मुफस्सरीन ने ये लिखा, इससे मुराद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो दीन की बका के एहतमाम का आज दिन है। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आबदी साहब, हमारे नाज़रीन, हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनका तारुफ़ करवाएं ताकि अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमारा स्टूडियो सही मानी में पहले बात हो रही थी, मुनव्वर है और नूर ही नूर है। हमारे साथ जनाब मौलाना अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी मौजूद हैं, हमारे मुल्क के बहुत मारूफ़ और बड़े स्कॉलर, हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम इल्मी हवाले से और अमली हवाले से भी तमाम मुसलमानान आलम को, बल्कि तमाम इंसानियत को नज़दीक लाने वाले, करीब करने वाली शख्सियत, और हम वाक़ईन इनके शुक्रगुज़ार हैं। आज सच टीवी पे तशरीफ़ लाए जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं, हमारे मुल्क के एक सुलझे हुए, मैं कहूँगा, सियासतदान भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं, स्कॉलर भी हैं। और फिर हमें मनकबत सुनाने के लिए हमारे मुल्क के मारूफ़ नात ख़ान व मनकबत ख़ान मोहम्मद शहज़ाद, कारी मोहम्मद शहज़ाद मौजूद हैं। जी हाँ, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी आबदी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अल्लामा साहब से। जी जनाब मौलाना अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सच टीवी को आपने टाइम दिया और पहले भी आप टाइम मरहमत फरमाते हैं। आज इंतहाई मुसर्रत का दिन, खुशी का दिन, कायनात में जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह अगर मसरूर हैं, ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर पूरी कायनात मसरूर है। कोई शक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपके इदारा सच टीवी का भी, कि उन्होंने इस खूबसूरत रूह परवर और इंतहाई दिल आवेज़ प्रोग्राम में मुझे शरीक होने का एज़ाज़ बख्शा, जिसका उन्वान यकीनन जैसे भी आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि जब उन्हें याद कर लिया तो सुबह महक महक उठी। कि जिस हस्ती का हम ज़िक्र खैर करने लगे हैं, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर ने इरशाद फरमाया था कि फ़ातिमा तो बदअतु मिन्नी, कि मेरे दिल का टुकड़ा अगर कोई है तो वो फ़ातिमा तो ज़हरा है, ये मेरी बेटी हैं। और आपकी जो रज़ामंदी, आपकी खुशी थी हज़रत सैयदा फ़ातिमा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी खुशी करार दिया। आपकी नाराज़गी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये मेरी नाराज़गी है, फ़मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी। तो यहाँ तक आपने जो उनके बारे में इरशाद फरमाया, तो ये इसलिए इरशाद फरमाया कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अक़ीदा और ईमान ये है, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बेशक आप अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते थे, अपनी मंशा से बात नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह की मंशा से बात करते थे और अल्लाह की वही से बात फरमाते थे। तो आप जो फरमा रहे हैं सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के बारे में, तो यकीनन वो अल्लाह की वही से फरमा रहे थे और अल्लाह की मंशा से फरमा रहे थे। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम, आपके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशादात फरमाए, उनमें एक अहम इरशाद ये है, सारे ही आपके इरशादात बड़े अहम हैं, और ख़ास तौर से सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के बारे में, इसलिए ये लफ्ज़ जो है मैं समझता हूँ ये शायद ज़्यादा मुनासिब भी नहीं है। तो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के बारे में आपने फरमाया कि मेरे पास एक फ़रिश्ता है, जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, फरमाया कि लम यंज़िल अर्ज़ कत्तू,
جو کبھی اس سے پہلے روئے زمین پہ نازل نہیں ہوا. استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، اور جانے کا سبب وہ بھی اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ چونکہ اس نے غرض بہت بڑی پیش کر دی تو اللہ نے اجازت دی، مگر فرمایا خالی ہاتھ نہیں جانا، ساتھ 2 تحفے لے کے جانا ہے. ان میں ایک تحفہ یہ تھا، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ جنت میں صرف نہیں جائے گی بلکہ فرمایا یہ جنتی خواتین کی سردار بن کر جائے گی. کائنات کی جتنی بھی مومنات ہیں، جس قدر بھی بڑی سے بڑی صالحات ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ سب کی سب جنت میں جائیں گی، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی قیادت میں جائیں گی، آپ کی سرداری میں جائیں گی. وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، جو بھی آپ نے فرمایا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب جاری و ساری رہا اور قیامت تک انشاءاللہ قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا، وہ ذریعہ کون بنے؟ اللہ نے ذریعہ بنایا تو حضرت امام حسن کو، امام حسین کو. اور یہ کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہ گوشہ جگر ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی جب جنت میں جائیں گے تو اس پروٹوکول کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ، اس اعزاز و اکرام کے ساتھ کہ یہ سارے جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر. قبلہ اگر آپ اجازت دیں ہمیں وقفے پر جانا ہے. وقفے سے پہلے چند منٹ ہیں تو ایک منقبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سن لیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو اور یہ پرنور آپ کے خطابات ہم دونوں علماء اکرام سے سنیں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین. سبسکرائب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ انڈیویجول گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی عبدی صاحب. جی ہمیں ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاری کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ وجہ تخلیق کائنات ہیں. لیکن جو رسول اللہ کو سب سے پیاری ذات تھیں، آج ان کا دن ہے، ان کے کا یوم ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. جناب مولانا
علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، محمد شہزاد بہترین منقبت کے لیے۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آج کے دن کی مسرت کا، اور یہ ہم جب کہتے ہیں کہ خوشی ہے ہمیں یا مسرت ہے تو بعض اوقات وہ تو ایک الگ، آج جو مسرت ہے وہ رسول اللہ کے لیے ہے اور دین کی بقا کی وجہ سے ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ چینل کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انتہائی پاکیزہ موضوع پر آپ نے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پوری امت مسلمہ کو۔ میں سمجھتا ہوں جناب سیدہ کی ایک مختصر عمر میں 18 سال کہیں 23 سال کہیں، جو بے اختلاف روایت انتہائی مختصر عمر ہے، اس میں جو خدمات ہیں اور پھر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں ان کے گھر جو بچی پیدا ہوئی اور اس ماحول میں جہاں بچیوں کی پیدائش باعث شرمندگی ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اہمیت دی اور بتایا دنیا کو، معاشرے کو بتایا کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، وہ جناب سیدہ کے ذریعے بتایا۔ میں آج صبح نکلا تو اتنا خوشگوار ماحول محسوس ہو رہا تھا، فضائیں جنت کی خوشبو سے معطر تھیں، باران رحمت بھی نازل ہو رہی تھی، اور جناب سیدہ کی وہ جو نورانیت ہے بالکل مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ آج بہت بڑا دن ہے ماشاءاللہ جناب۔ تو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ عرض کروں گا کہ یہ جو جنت کی خوشبو ہے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم بار بار جناب زہرا کو بوسے دیتے ہیں، تو ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ جناب زہرا کو اتنے زیادہ بوسے؟ تو انہوں نے کہا مجھے زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ جو معراج کا واقعہ ہے، بیست کے 5ویں سال مشہور روایت کی بنا پر اس میں جب تشریف لے گئے تو جبرائیل امین نے جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا ایک پھل عطا فرمایا، ایک پھل دیا، اور وہی پھل حضور اکرم لے آئے ساتھ اور وہ کھایا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پیدائش اسی سے ہوئی۔ اس لیے جب بھی بوسہ دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے آتی تھی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں، جناب طبری نے ذخائر العقبہ میں، اور تفسیر قمی نے، اور باقی بہت سی کتابیں جن نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اسی سے جناب سیدہ، اور پھر جناب سیدہ کے جو نام ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مشہور وہ تو جناب فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے بارے میں روایت حضرت علی علیہ السلام سے ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نام فاطمہ رکھا گیا تو جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنی اور اپنی اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑوائے گی۔ فاطمہ کا معنی چھڑانا ہوتا ہے۔ تو جناب سیدہ کی یہ فضیلت الحمدللہ، اور 18 سال کی عمر میں سیدۃ نساء العالمین کے مقام پہ پہنچنا بہت بڑا مقام ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس وقت پاک پیغمبر سے شادی کی تھی تو بہت مشہور خاتون تھیں، اس معاشرے میں بہت بڑا مقام اور بہت بڑی قدر تھی جناب خدیجہ کبریٰ کی، لیکن مکے کی خواتین نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ رفت و آمد نہیں رکھیں گی۔ اتنی بڑی امیر باشرف خاتون، اور یتیم عبداللہ سے شادی کر لی، وہ بھی ایک فقیر اور غریب گھرانے کا اور غریب بچہ جناب تو بائیکاٹ تھا کہ وہ وقت قریب آ گیا جب جناب سیدہ کی ولادت ہونی تھی، تو خواتین کے گھر افراد بھیجے گئے کہ آئیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ مشکل وقت ہے، ولادت کا ٹائم ہے، آئیں مدد فرمائیں۔ تو کوئی بھی نہیں آیا، سب نے بائیکاٹ کیا کہ نہیں ہمارا اس سے بائیکاٹ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ ظاہر ہے اس سے جناب خدیجہ الکبریٰ بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن جس وقت ولادت قریب آئی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، اچانک اس تکلیف میں آنکھیں کھونی جناب خدیجہ کبریٰ نے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے جناب سارہ کھڑی ہیں، حضرت ابراہیم کی زوجہ، جناب مریم بنت عمران کھڑی ہیں، جناب آسیہ بنت مزاحم کھڑی ہیں، اور جناب کلثوم بنت موسیٰ بن عمران کھڑی ہیں، اور کہا کہ خدیجہ گھبرائیں نہیں، اگر مکے کی خواتین نہیں آئیں گی تو وہ ہستی تشریف لا رہی جس کے استقبال کے لیے ہم آپ کے سبحان اللہ۔ جناب مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب قبلہ،
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل آپ بیان فرما رہے تھے، جامع ترمذی کی بڑی معروف حدیث آپ پیش فرما رہے تھے، آپ کے فضائل کے حوالے سے کچھ اور فرمائیے۔ بلا شبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجتماع ہے، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، آپ کے چچا جان کے وہ بیٹے بھی ہیں، کہ خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع خطوط فی الارض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں۔ لوگوں نے تو بلیک بورڈ پر آج تدریس سیکھی ہے نا کس طرح پڑھایا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر وہ بورڈ بنا کر 4 خطوط کھینچے۔ ما اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے میں نے لائنیں لگائیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے وسلم کا علم زیادہ ہے؟ بالکل بے شک۔ تو آپ نے فرمایا کہ افضل النساء اہل الجنہ، جو جنت کی 4 بلند ترین خواتین ہیں نا وہ 4 ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ نے نام لیا خدیجہ بنت خویلد، صحیح۔ دوسرا نام لیا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پہ نام لیا آسیہ بنت مزاحم، چوتھے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں مریم بنت عمران۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ان کا ذکر خیر اس انداز سے امت کے سامنے کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے دلوں میں یہ راسخ کر دیا کہ حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ پھر ذرا دیکھیے ان کے ساتھ جو رشتہ داری ہیں، بابا تو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، منقبت میں بھی پڑھ رہے تھے، میرا وہ دل باغ باغ ہو رہا تھا کہ کن کی بیٹی ہیں جو شمس الضحیٰ ہیں، بدر الدجا ہیں، نور الہدیٰ ہیں، خیر الورا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں۔ اور آپ فرما رہے کہ میرے دل کا ٹکڑا، جیسے میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی۔ اور اماں جان کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے کہ جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس خدیجہ الکبریٰ آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں، ما ادام و طعام، وہ آپ کا سالن، آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ جب وہ آ جائیں نا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو عرش سے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ جبریل عرض کرتے ہیں میرا بھی سلام پیش کر دیں۔ تو میں یہاں پہ کہتا ہوں عابدی صاحب کہ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی عظمتوں کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ابھی جو وادی صاحب ان کی قربانیاں بیان کر رہے تھے نا، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کا اظہار و تقوی و للہیت اخلاص کو دیکھ کر اللہ اللہ کے فرما رہے ہیں خدیجہ میں اللہ ہو کر، کائنات کا مالک خالق ہو کر تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی خوبصورت روایت پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے متصل کریں گے۔ جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ رہے گا، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ اور میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، لائیو کال کیجیے، آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی عابدی صاحب، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے۔ قبلہ یہ جو حدیث جو سبھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں پڑھتے ہیں کہ فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، فضائل کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، لیکن اس میں سیرت کی اتباع کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ ہم نے وہ عمل کرنے ہیں، ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ حضرت زہرا راضی ہوں۔ یعنی ہم اس کا ایک سرہ تو یقیناً فضائل سے ملتا ہے، لیکن دوسرا سرہ ہمارے عمل سے ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو کہ ہم عمل نہ کر پائیں۔ تو اس حدیث کا یہ پہلو بھی یقیناً علماء بیان فرمائیں گے۔ بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
بے شک تمہارے لیے بہترین طرز حیات وہ میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میرے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، ان کے طرز حیات کو اپنانے کی کوشش کرو، پھر تم اس منزل پر پہنچ جاؤ گے کہ اللہ تمہیں اپنے محبوب بنا لے گا، اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ کے بارے میں پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں، یہ موطا امام مالک کے اندر آپ کا خطبہ مروی ہے کہ ترکت فیکم شیئین، ایک میں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں اللہ کی کتاب تمہیں دے کے جا رہا ہوں اور اس کی تفسیر کے لیے اپنی سیرت دے کے جا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن آپ نے جو غدیر خم پر ارشاد فرمایا تھا نا خطبہ، وہ صحیح مسلم میں مروی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں میں تمہیں دو ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں ہدایت کے لیے، اور وہاں سیرت مصطفیٰ کی بجائے آپ فرما رہے ہیں میں تمہیں اپنی اطرت مصطفیٰ دے کے جا رہا ہوں۔ اور اطرت مصطفیٰ نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف البشر کے صفحہ 7 پہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ حضرت حیدر مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین اور ان کی اولاد ہے۔ وہ فرماتے اب نبی کریم علیہ السلام جو فرمایا نا، آپ نے جو سوال کیا عابدی صاحب، وہ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے طرز حیات اللہ کے ہاں پسندیدہ وہی ہے جو قرآن کی تعلیمات پر مبنی ہو، اور قرآن کی تعلیمات کی تشریح اور تفسیر اگر تم نے سمجھنی ہے یا میری سیرت کو دیکھ لینا یا میری اطرت کی سیرت کو دیکھ لینا۔ سیدہ فاطمہ کی جو سیرت ہے یہ اصل میں سیرت مصطفیٰ کا عکس ہے، یہ اس سیرت کا تسلسل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو طرز حیات، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدن، میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا، کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا، اشبہا، سب سے زیادہ مشابہ کس چیز میں؟ سمتن وہدین ودلن برسول اللہ السلام فی قیامہا وقعودہا ومشیتہا من فاطمہ رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام۔ وہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر اپنے بابا کے ساتھ حیات میں، جو سمتن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حیات میں، اور فرمایا اور نہ ان کے دلن کہتے ہیں حسن شمائل، شمائل کا جو حسن ہوتا ہے، عادات کا جو حسن تھا، جو ان کے اعتبار تھے، اس کے اندر جو خوبصورتی تھی اس میں، اور نہ فرماتی ہدین، طریقے میں، طریقہ کار جو زندگی کا ہوتا ہے، کرینہ سلیقہ، اس میں میں نے نبی پاس سے مشابہ ہونے میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو دیکھا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ تو یقیناً بحیثیت ایک مسلمان حضرت سیدہ فاطمہ کی جو سیرت ہے نا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک اعلیٰ معیار کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اس کو اپنائے بغیر نہ ہم رسول اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ نے فرمایا نا کہ ان کی رضامندی میں رسول اللہ کی رضامندی ہے، رسول اللہ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو جائے تو سمجھیے جناب محمد مصطفیٰ ناراض ہو گئے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے تو سمجھیے اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے۔ اور اللہ نے یہ نقطہ عابدی صاحب خود قرآن مجید میں بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو معصیت ہے وہ ایک چیز کا نام ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت بھی ایک چیز کا نام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت، نبی پاک نے جامع ترجمے میں فرمایا، حدیث سے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ نے جو تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی نا اس پہ اللہ کا حق ہے کہ اسے محبت کرو۔ اور آگے فرمایا احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرو، یہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا۔ اور تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا احب اہل بیتی لحبی، میری محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور فرمایا اہل بیت سے محبت یہ اصل میں رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت اصل میں اللہ سے محبت ہے۔ وہ جو آپ کا سوال کا جملہ ہے نا کہ اللہ کی رضامندی
وہ فاطمہ کی رضامندی کیا ہے، بات وہ رسول اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ خوش ہے تو نبی بھی خوش ہے، نبی خوش ہے تو فاطمہ خوش ہے، اگر فاطمہ خوش ہے تو سمجھو رسول اللہ خوش ہیں، کیا اگر رسول اللہ خوش ہے تو اللہ آپ پہ خوش ہے۔ تو یقیناً یہ تینوں محبتیں لازم و ملزوم ہیں، ان میں آپس میں ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کوئی بندہ یہ کہے مجھے چاند سے تو محبت ہے، میں اس کی چاندنی سے محبت نہیں ہے، جو چاند سے محبت کرتا ہے وہ اس کی چاندنی سے محبت کرنے پہ مجبور ہے۔ کوئی یہ کہے مجھے سورج سے پیار ہے مگر اس کی کرنوں سے نفرت ہے، مجھے پھول سے تو پیار ہے میں اس کی خوشبو سے نفرت ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے پر وہ اپنے آپ کو لا محالہ وہ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ یہ محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جڑی ہیں، یہ لا ينفک نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ آقا نے اس لیے فرمایا تھا نا، ان کے اوپر ان کو بلایا۔ حضرت عائشہ ہی بیان کر رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا ٹائم تھا۔ اچھا، یہ ہمیں ایک وقفہ لینے، یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو مروی ہے، وقفے کے فوراً بعد ہم آپ سے سنیں جی گے۔ بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، فضائل و سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علامہ عارف حسین بہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، محمد شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مہمانوں کو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا۔ جی عابدی صاحب۔ جی، وقفے سے قبل جناب مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان فرمائے تھے، لیکن ان کی اجازت سے قاری شہزاد صاحب سے ایک منقبت کی درخواست کریں گے اور اس کے فوراً بعد پھر آپ کی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ مریم یک نسبت عیسیٰ از سے نسبت حضرت زہرا نور چشم رحمت للعالمین امام الاولین و آخرین بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر مرکز پرکار مادر قافلہ سالار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اقبال کا وہ خوبصورت کلام جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
کے حوالے سے باقی ساری مدحت جو اردو فارسی لٹریچر میں ایک طرف اور یہ کلام ایک طرف، بہت ہی جامع کلام. جناب مولانا قبلہ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی جامع روایت فضائل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں پڑھ رہے تھے. میرا خیال ہے اس سے جامع ہمیں نہیں مل سکتی کوئی کہ جس میں آپ نے بالکل رسول اللہ کے مشابہ آپ کی عادات، اطوار، چلنا پھرنا، گفتگو آپ نے فرما دی. وہ اس کے تسلسل میں آپ ایک اور روایت بیان فرمانا چاہ رہے تھے. یقیناً اسی جو میں پہلے بیان کر رہا تھا اس کو میں تھوڑا سا مکمل کر لوں. ایک اور 19 مروی حدیث ہے، چونکہ اہل سنت کی جو کتب ہے نا احادیث کی، اس میں مناقب سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو راویہ ہیں نا، وہ سب سے زیادہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بالکل درست. تو انہوں نے روایت کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے محبت کا یہ حال تھا، بلکہ لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ. سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، جو آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا نا کہ جو نبی جو سب سے پیارے ہمیں اس کائنات میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور انہیں جو سب سے زیادہ پیارے وہ حضرت فاطمہ الزہرا. تو فرماتی سب سے زیادہ حضرت فاطمہ. تو فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی، قام الیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں، محبت اور شفقت میں ان کے طرف کھڑے ہو جاتے. وَقَبَّلَهَا، آقا ان کا سر چومتے. وَأَخَذَ يَدَهَا، آقا ان کا ہاتھ پکڑ لیتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور لا کر اپنی نشست پر بٹھاتے. اور فرماتی ہیں کہ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر تشریف لے کے جاتے، قامت الیہ، تو وہ بھی اپنے بابا کی طرف اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں احترام میں. اور صاحب فرماتی قبلتہ، آقا کا سر مبارک چومتی، آقا کا ہاتھ پکڑ لیتی. وہ اجلستہ فی مجلسہا، لا کر اپنی نشست پر بٹھاتی. جو بابا کا انداز تھا نا، فرماتی ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ کا بھی وہی انداز تھا. بالکل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی ہر ادا میں، ہر انداز میں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اوپر چادر تھی، صبح صبح کا ٹائم تھا، جیسے وادی صاحب نے کہا نا صبح صبح سے ہی ایسے وہ ایک نورانی ماحول، ایک خوشبودار ماحول اور جنت کی ہواؤں کا ماحول محسوس ہو رہا تھا. تو فرماتی صبح صبح کا ٹائم تھا، آقا کے اوپر ایک چادر تھی دھاری دار، وہ پورا نقشہ کھینچا نا، ایک تصویر پیش کر دی ہمارے سامنے. تو فرماتی فجاء الحسن، امام حسن ننھے منھے تھے اس وقت، چھوٹی عمر میں تھے، دوڑتے دوڑتے آئے. فادخلہ فی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اس چادر میں اپنے ساتھ بٹھا لیا. ثم جاء الحسین فدخل معه، امام حسین آئے خود ہی اس میں داخل ہو گئے. حضرت فاطمہ تشریف لائیں، آقا نے ان کو بھی ساتھ اس میں بٹھا لیا. جناب حیدر مرزا تشریف لائے، آپ نے ان کے اوپر بھی اس چادر کو اس طرح کر دیا. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جو صحیح بخاری کی ہم پلہ کتاب ہے. تو صحیح مسلم کے اندر جو حدیث سے فرماتی ہے، جب چادر اوپر ڈال لی تو آقا نے یہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع کر دی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہر مسلمان کو چاہیے اس حدیث پاک پہ غور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دے رہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا، ام سلمہ سے یہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، فدعا علی وفاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائیں وقال اللہم ہاؤلاء اہل بیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے بلایا باقاعدہ حضرت علی المرزا کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حسنین کریمین کو بلا کر ان پہ چادر ڈالی. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ عابدی صاحب، میں وش بہن، بحثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، میرے آقا جو کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے. جو فرماتے تھے نبی پاک اللہ کی مرضی سے فرماتے تھے. آقا نے جو بلایا ان نفوس قدسیہ کو، اللہ کے حکم سے بلایا، اللہ کی منشا سے بلایا. چادر نبوت کندھوں سے اتار کے ان کے اوپر جو ڈالی، یہ اپنی منشا سے نہیں ڈالی، یہ اللہ کی منشا سے ڈالی. اب جو آیت مبارکہ پڑھی اللہ کی مرضی سے پڑھی، اور جو یہ کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت. اور جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں اللہ خود ان کا تذکرہ خیر کر رہا ہے، تذکرہ خاص کر رہا ہے. اور میں یہ ہمیشہ بات کہتا ہوں، وادی صاحب جانتے ہیں جتنی آیات بینات اصحاب رسول کی شان بیان کرتی ہیں نا، اور جتنی احادیث مبارکہ اہل صحابہ کی شان بیان کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری ساتھ ساتھ
اہل بیت کی شان بھی بیان کرتی ہیں، اس لیے کہ اہل بیت صحابہ بھی صحابہ کے ہیں، بالکل، لیکن جو آیات خاص طور پر اہل بیت کے لیے، بیت کی شان بیان کرتی، جو حدیث خاص طور پہ ان کی مناقب کو بیان کرتی وہ ہیں، انہی کے لیے وہ صرف مخصوص۔ انہی کے لیے واہ خاص واہ، ہے۔ ایک وقفہ لینا ہے، میں بڑی خوبصورت بات پہ بالکل، وقفہ اتنے ہوا۔ خوبصورت جی جی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین سبسکرائب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے خوبصورت سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عبدی صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، یہ موضوع حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہو اور مہمان ایسے ہوں جو صاحب مطالعہ بھی ہوں، مثبت فکر رکھتے ہوں اور بڑی گہرائی سے جا کے دین کو سمجھتے ہوں، تو پھر پروگرام ایسا ہی ہوتا ہے کہ علماء اکرام کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے پوچھتے ہیں، فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ پروگرام ہے اور پھر تمام اسلامی مکاتب فکر کا مشترکہ ورثہ ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق، ان کے فضائل سے متعلق احادیث۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر فضائل شاہ صاحب نے جو سنائے ہیں بہت کیا بہت بات ہے جی، قیمتی واہ فضائل، واہ اور جو کلام ان نے سنایا ہے علامہ اقبال کا، واقعی لائق تحسین ہے۔ فضائل تو حد احساس سے بالاتر ہیں جناب سیدہ کے۔ بالکل، یہی سورہ کوثر دیکھ لیں۔ میں کبھی یہ سوچتا تھا کہ شاید شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر جو ہے جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی، لیکن جب میں نے تفاسیر کا مطالعہ کیا، فخر الدین رازی ہیں، تفسیر آلوسی ہے، اس کے علاوہ باقی مختلف بڑی بھی تفسیر بیضاوی بہت بڑی تفسیر ہے جناب، ان تفاسیر میں نے دیکھا تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے گئے کہ آپ ابتر ہیں، اور جو آخری آیت ہے ابتر، لفظ ابتر والی ان شانہ کا هو الابتر، وہ واضح طور پر قرینہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے کوثر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے نازل کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے جس کے فضائل ہوتے ہیں نا، اب وہ فضائل بیان کرنے کا مزہ تب ہوتا ہے معاشرے میں جو صورتحال ہے ہماری، کہ ہمارے جوان، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ ہستی جس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں اس کی پیروی کریں اور اس کے کردار کو، اس کی سیرت کو مد نظر رکھیں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک جملہ کہوں گا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو گھر چلانے کے حوالے سے سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو عادلانہ نظام ہے، جو شفقت کا نظام ہے، جو محبت کا نظام ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کیا اور انہوں نے اپنی عملی زندگی میں اسے اپنایا، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر کو نورانی بنانا چاہتی ہیں، اپنے گھر کو بابرکت بنانا چاہتی ہیں، اپنے گھر کو محبت اور سکون اور خوشیوں کا مرکز بنانا چاہتی ہیں، تو جناب سیدہ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھیں۔ میں دو مثالیں دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب علی علیہ السلام سے جناب سیدہ، آج جو جھگڑے ہوتے ہیں زیادہ نا، وہ یہ ہوتے ہیں کہ خاتون خانہ جو ہے اپنے شوہر کو ہر وقت تانے دیتی ہیں، ہر وقت تنگ کرتی ہیں کہ یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے، یہ لو دو، وہ جتنا لے دے وہ اور مزید مطالبات میں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ کا ایک کردار جو مانتی ہیں، جناب سیدہ کو میں ان خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ساری زندگی جناب علی علیہ السلام سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ بیمار تھیں، بستر پہ تھیں، جناب علی علیہ السلام گھر آئے اور آ کر کہا کہ اے دختر رسول، اے فاطمہ الزہرا، آپ بیمار ہیں، کوئی چیز ضرورت ہوگی آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے کیا لے آؤں، کیا مہیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بابا نے یہ نصیحت کی تھی کہ علی سے کوئی چیز نہ مانگنا، ہو سکتا ہے علی کے پاس وہ چیز نہ ہو اور اس کا دل رنجیدہ ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی اس طرح عزت کرے گا، احترام کرے گا، وہ گھر جو ہے وہ سکون کا مرکز بن جائے گا۔ ایک اور نقطہ جناب سیدہ کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز دی تھی جناب فاطمہ الزہرا کو، اور ظاہر ہے وہ کنیز گھر میں کام کرنے کے لیے، آج بھی لوگوں گھر میں ہوتی ہیں نوکرانی ہیں جناب، وہ اس حوالے سے دی کہ گھر میں ایک دفعہ آئے حضور اکرم گھر میں، تو جناب سیدہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں اور گود میں بچہ بھی ہے، چکی چلا رہی ہیں، بچہ بھی ہے، اور جناب فضا آرام کر رہی ہیں جناب۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کہ اے فاطمہ، میں نے آپ کنیز دی ہے، یہ آپ چکی چلا رہی ہیں، بچے کو بھی سنبھال رہی ہیں، آپ فضا کو کہیں کہ وہ چکی چلائے۔ کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں نا، کمال کا کردار ہے، آپ کی بیٹی ہوں، میں نے فضا کے ساتھ کام تقسیم کیا ہے کہ ایک دن میں کروں گی، ایک دن فضا کرے گی۔ آج فضا کی ریسٹ کا دن ہے تو میں کام کر رہی ہوں، یہ میرے حصے کا کام ہے۔ یہ کردار کتنا بلند کردار ہے کہ ہر انسان کو اپنی اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ جناب سیدہ کا وہ مکمل کردار ہے جس کی زندگی میں بابا کی خدمت بھی ہے، جس کی زندگی میں شوہر کی خدمت بھی ہے، جس کی زندگی میں نوکروں کے ساتھ اور خادمین کے ساتھ اور کنیزوں کے ساتھ بھی ہے، جس کی زندگی میں بیٹوں کی تربیت بھی ہے۔ کیا بلند! دیکھیں، ایک ہوتا ہے تربیت کی صرف سمجھانا ہے، ایک یہ ہے کہ اپنے عمل سے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ وہ جو محراب مسجد میں محراب عبادت میں وہ دعا کر رہی ہیں اور سب کے لیے دعا کر رہی ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی، تو بڑا بیٹا امام حسن مجتبیٰ بعد میں کہتا ہے اماں جان آپ نے اپنے لیے تو کوئی دعا ہی نہیں کی، کیا تربیت ہے اور کیا سمجھایا ہے بیٹے کو۔ کہا میرا لخت جگر میرا بیٹا، آج جو میں آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہوں، وہ اللہ جس سے مانگ رہی ہوں وہ میری حاجتیں، میری مشکلات، میری پریشانیاں جانتا ہے۔ جب میں دوسروں کے لیے دعا کروں گی تو وہ میری مشکلات حل کرے گا۔ اور آج بھی معاشرے میں یہ کہوں گا، آج جس شخص کو چاہیے کہ اپنی مشکلات حل کرائے اللہ سے، وہ دوسروں کے لیے دعا کرے، دوسروں کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرے، دوسری پریشانیاں دور کرنے کے لیے کوشش کرے، اس کی پریشانیاں اور مشکلات خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ابھی جیسے آپ نے واحدی صاحب نے کہا کہ سیرت کو اپنانا ہے، اس کے بغیر جو ہے صرف فضائل پڑھنا، اور فضائل ہیں ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو بھیجا اس لیے ہے کہ ہم ان کے جو کردار ہے اس کو اپنائیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ تو یہ اسوائے کامل ہے جو ہمیں اپنانا ہے حضرت زہرا۔ بلا شبہ یقیناً یہ ابھی جو بات حضرت علامہ وادی صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، بابا جان گھر میں چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹھیں پڑ چکی ہیں، پانی کا مشکیزہ دور سے اٹھا اٹھا کے لاتی ہوں، میرے کندھے داغ داغ ہو چکے ہیں، گھر میں جھاڑو خود پھیرتی ہوں، میرے کپڑے گرد و غبار سے اٹھ جاتے ہیں، تو مجھے ان کنیزوں میں سے کوئی کنیز عطا کر دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو مدینے کے یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے میری بیٹی، اس میں سے میں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن جب تھک جایا کرو بستر پہ لیٹا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، یہ خیر اللہ کی من الخادمی۔ تجھے پتہ چلے گا تیرے بابا نے تجھے کتنی بڑی عزت دی، کوئی بیٹی باپ سے ایسی دولت پا نہ سکی، یوں نور حق سے اپنا گھر سجا نہ سکی۔ جو سیدہ فاطمہ کو بابا نے دولت دی ہے نا، آج تک 1400 سال گزر کے عابدی صاحب ہر مسلمان فردی نماز کے بعد یہ تسبیحات فاطمیہ پڑھتا ہے، نام ہی اس کا تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا مقام ہے۔ آپ نے انٹرویو میں ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا، وہ میرے ابھی تک دل دماغ میں وہ راسخ ہے۔ آپ نے کہا کہ اسلام کی بقا کے لیے تو نبی کریم جی ہمیں وقفہ لینا ہے، اسلام کی بقا کا اہتمام حضرت زہرا کا نام ہے، یہ اس جملے کو ہم انشاءاللہ جاری بالکل اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے۔ وقت ویلکم بیک ناظرین، سلسلے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جی عبدی صاحب آخری سیگمنٹ ہے۔ جی بابرکت محفل، خوبصورت محفل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا پاک ذکر ان کی یوم ولادت کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ جناب مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، آپ کچھ بیان فرما رہے تھے اور ظاہر ہے ہمیں وقفہ تو لینا ہوتا ہے، تو آپ کچھ بیان فرما رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب نجران کا وفد آیا تھا کرسچن حضرات کا، تو بالآخر ان کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، مجادلہ بھی ہو گیا اور ان کے ساتھ واعظ بھی ہو گیا حکمت و دانائی کے ساتھ،
پھر وہ بات نہیں مان رہے تھے، تو اس وقت مبالغہ کا اللہ نے اسلوب نازل فرمایا اور فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے ابنانا کے طور پر حسن و حسین کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں لے لیا، وَنِسَاءَنَا اور خواتین کی جو ساری خواتین مدینہ کی نمائندگی سے سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام سے کروائی، وَأَنفُسَنَا ایک اپنی جان نبی پاک علیہ السلام کی، ایک حضرت علی المرضیٰ کی جان، آپ نکلے میدان مباہلہ میں، وہ جو آپ نے لفظ کہا تھا نا اسلام کی بقا اور اسلام کی سربلندی کا، وہ اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کو میدان مباہلہ میں کھڑا کر دیا، لا کر اسلام کی حقانیت کو واضح کر دیا۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے میں آج ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھ رہا تھا کہ آپ نے جو احادیث نبویہ روایت کی ہے نا، وہ عجیب ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے بابا سے روایت کی ہے، اور آپ سے آگے جو روایت کی ہے نا بطور روایت کرنے والوں میں حضرت ام سلمہ ام المومنین بھی شامل ہے، اس میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بھی شامل ہے، جنہوں نے حضرت فاطمہ سے روایت کی حدیث نبویہ۔ حضرت فاطمہ نے خود رسول اللہ سے روایت کی ہے، کسی اور سے روایت نہیں کی، لیکن آپ سے روایت انس بن مالک نے کی، آپ کے بیٹے حضرت امام حسین نے روایت کی ہے۔ تو یہ بڑا ایک اعزاز ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا کہ وہ جب روایت کرتی ہے، اور 18 حدیث ایسی ہے جو سیاستہ کے اندر موجود ہیں، اور ایک حدیث ایسی ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم وہ دونوں متفقن علیہ کے طور پر جس حدیث کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذخیرہ حدیث تھا اس کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا ایک کردار، بہت بڑا حصہ ہے، اور بابا کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی وہ شروع بچپن سے لے کے آخر تک۔ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائی تو آپ نے کان میں ایک بات کہی، آپ رونے لگی، دوسری بات کہی تو آپ ہنسنے لگی، میں نے آپ سے پوچھا تو کہا کہ نہیں، میں اپنے بابا کا جو راز ہے نا وہ آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ جب اللہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر میں نے کہا کہ جو میرا آپ سے رشتہ ہے میں اس کا حوالہ دے کے کہتی ہوں، جب میں نے زیادہ کہا تو کہا میں بتاتی، تو وہ نبی پاک کا سارا راز بتایا کہ آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آتے تھے، ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے ہر سال، لیکن اس رمضان میں 2 بار کیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا اللہ کے پاس جانے کا ٹائم آ چکا ہے، تو مجھے بڑا غم محسوس ہوا۔ تو دوسرا فرمایا کہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو اللہ نے تجھے سارے عالم کی خواتین کا سردار بنا دیا، جنتی خواتین کا سردار بنا دیا۔ تو یقیناً حضرت فاطمہ کا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم رہ گیا، آخری پیغام جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب۔ کائنات میں جناب سیدہ جیسا نورانی گھرانہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا، جہاں بابا پاک مصطفیٰ ہو، شوہر علی مرتضیٰ ہو، بیٹے حسن اور حسین ہوں، بیٹیاں زینب و ام کلثوم ہوں، اس گھر کا آنگن کیسا ہوگا، اس گھر میں نورانیت کیسی ہوگی، اس گھر میں کردار کیا ہوگا۔ مکمل اسلام پہ عمل درآمد جس گھر میں ہوتا تھا وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا گھر ہے۔ میں فقط یہ کہوں گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو قربانیاں ہیں، دیکھیں یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے کتنا خیال رکھتی تھیں، خود ان کے پیارے بیٹے 3 دن بھوکے رہتے تھے، لیکن ان یتیموں کا، ان غربا کا، ان فقراء کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں اس کردار کو اپنانا چاہیے، انشاءاللہ اسی میں کامیابی اور سرخروئی ہے۔ کیا خوبصورت باتیں جناب مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے کی۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ شفیع روز جزا ہیں خداوند قدوس، جو آج خوبصورت فضائل بیان ہوئے اس کے صدقے میں ہم سب کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے محمد شہزاد صاحب اختتامی کلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ کریں۔